बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप अल्लाह ताला के फजल करम से खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको, आपके अहल खाना को हमेशा अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। राह हिदायत व निजात के सिलसिले का व्लॉग दर्स कुरान का आगाज़ करते हैं, जिसे यूट्यूब चैनल राह हिदायत रशीदी और बी ए रशीदी पर अपलोड किया। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे इन दोनों चैनल्स या दोनों में से किसी एक को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, यकीनन वो एक बड़े अजीम सवाब और खैर और बरकत से महरूम है। लिहाजा उनसे गुजारिश है कि वो दोनों या दोनों में से किसी एक को ज़रूर सब्सक्राइब करके लाइक करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आने वाले ऐसे रूहानी और कुरानी व्लॉग उनको बाकायदा मिलते रहें और वो इसमें जो खैर और बरक़ात और सवाब हैं वो हासिल करते रहें। शुरू करते हैं दर्स कुरान। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तस्तविल हसनतु वलस सय्यिअह इदफ़अ बिल्लती हिय अहसन फ़इज़ल्लज़ी बैनक व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलिय्युन हमीम। वमा युलक्काहा इल्लल्लज़ीना सबरू वमा युलक्काहा इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और नेकी और बदी बराबर नहीं होती। तुम बदी का दिफा ऐसे तरीके से करो जो बेहतरीन हो। नतीजा ये होगा कि जिसके और तुम्हारे दरमियान दुश्मनी थी, वो देखते ही देखते ऐसा हो जाएगा जैसे वो तुम्हारा जिगरी दोस्त हो। और ये बात सिर्फ उन्हीं को अता होती है जो सब्र से काम लेते हैं, और ये बात उसी को अता होती है जो बड़े नसीबे वाला हो। 35 हैं। कुरान पाक का रब्त आयात का, सूरतों का, हर मकाम का दूसरे से बाज़ मुफस्सिरीन ने तफसीलन ज़िक्र फरमाया है। और वैसे भी ये तलाई कड़ियाँ सारी एक दूसरे से मिल रही हैं। अल्लाह ताला शानहू ने ईमान वालों का जो ईमान पर मुस्तकीम थे मर्तबा और मकाम बयान फरमाया। उन पर फरिश्तों का नुज़ूल होता है। वो अल्लाह की रहमत और बिशारत के फरिश्ते दुनिया और आखिरत में अहले ईमान के दिल की तक़वियत के लिए नाज़िल होते हैं। और हक़ तआला शानहू ने जो ईमान और अमले साले पर वादे फरमाए हैं, उनके पूरा होने की बिशारत बवक्ते मौत देते हैं, कब्र और हशर में भी मौजूद होते हैं। और ये तो तफसील है कि हर इंसान के साथ हाफिज़ा फरिश्ते हिफाजत करने वाले, वरना इंसान को बीमारियां और दुश्मन और दूसरी चीज़ें उचक ले जाए। अल्लाह ने हमारी हिफाजत का सामान जो कर रखा है उसमें एक सबब फरिश्ते भी हैं। और फिर हमारा नहीं, हमारे आमाल भी पूरी तरह महफूज रहें। यूँ तो अल्लाह के इल्म में हर शय ही महफूज है, लेकिन फरिश्तों की ड्यूटी लगा रखी है
فجر اور عصر میں ان کی تبدیلی ہوتی ہے، دائیں بائیں وہ موجود ہوتے ہیں، لیکن یہی ہے کہ آج نظر نہیں آتے، کل آ جائیں گے۔ اور حدیث پاک میں صراحت ہے، حضرت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کوئی انسان اس وقت تک مرتا نہیں، اس کی جان بدن سے باہر نہیں آتی جب تک کہ وہ اپنا جنت یا جہنم کا ٹھکانہ دیکھ نہیں لیتا۔ یہ ہم انسانوں کی دنیا میں انتہا ہے، اور اس وقت زبان تو بند ہو جاتی ہے، گنگ کر دی جاتی ہے، آنکھیں ابھی کھلی ہوتی ہیں۔ ان آنکھوں سے یہ منظر مومن متقی کو جنت نظر آتی ہے، پھر وہ فوت ہوتا ہے۔ کافر اور بدعمالیاں کرنے والے شخص کو، جو سوچتا تھا کہ میرے اوپر کوئی نگہبان نہیں، میں جو جب چاہوں، جسم میرا ہے اور مرضی میری، نہ، مرضی رب کی، اور اس کو اگر ٹکرائے گا، اس کے حکم کو پامال کرے گا، خود نقصان اٹھائے گا، اور مرنے سے پہلے ہی دوزخ کو دیکھ لے گا۔ اللہ نے جو ٹھکانے بنائے یوں ہی نہیں باتیں، یہ حقائق ہیں جو ہم سب سے اور تمام اگلے پچھلے انسانوں کے ساتھ ملحق فرمائے ہوئے ہیں۔ کوئی مانے تو تب، نہ مانے تو تب۔ رات اور دن کا سلسلہ، اب رات ختم ہو رہی ہے، سورج نے طلوع ہونا ہی ہے۔ انسان 1000 دفعہ کہے کہ نہیں آج سورج نے نہیں، اس نے تو اپنی وقت پر نکل ہی آنا ہے۔ ارشاد ہے اس آیت میں جو بھی پڑھی کہ اے بندے، نیکی اور بدی برابر نہیں، اور کیسے ہو سکتی ہے۔ اور پھر پچھلی آیت میں حکم تھا کہ خود ایمان پر پکے رہو، ہر برائی کو چھوڑ کر نیکی کی راہ بندے اختیار کر، اور یہاں مسئلہ ختم نہیں، دوسروں کو اس کی دعوت دے، تو اس سے تکمیل ہوگی احسن قول کی۔ دعوت اللہ سب سے پہلے اپنے آپ کو دی جاتی ہے کہ میں اللہ کے دین کو سمجھوں اور عمل کروں، اور پھر اس پر پختہ رہتے ہوئے اس کو دوسرے انسانوں میں شائع کرنا۔ یہ شان اصل میں ہے انبیاء علیہ السلام کی، اور صدقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم امتیوں کو یہ درجہ رب نے بخشا ہے۔ بڑی تفصیل ہے اس میں کہ اللہ نے جو ہمیں ہیرے عطا کیے ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں، ان کا پتہ ہونا چاہیے۔ حق تعالی شان و ارشاد فرماتے ہیں، جب تم دعوت اللہ دوسروں کو ایمان اور عمل صالح کی دعوت دو گے، سب لوگ ایک جیسے نہیں، کچھ سعید روحیں اسی وقت اس حق کو قبول کر لیں گے، ان کا بھی بھلا ہوا، اور تمہارے کہنے سے تمہیں بھی اتنا اجر ملا۔ اور کچھ لوگ ان کے نفوس میں ٹکراؤ ہوتا ہے، وہ تمہارے دشمن ہو جائیں، وہ تمہیں ایذا دینا چاہیں گے، تو تم نے یہ کلیہ یاد رکھنا ہے کہ اس وقت الجھنا نہیں۔ تم نے اصلاح کا جو بیڑا اٹھایا، چاہا کہ دوسرا بھی، میں نماز پڑھتا ہوں، مجھے رب نے توفیق دی ہے تو میرے گھر کے لوگ پڑوسی دوسرے بھی نماز پڑھیں، اور یہ چاہت فطرتاً بھی انسان کو ہونی چاہیے۔ اگر ہمیں اللہ نے اچھا کھانا دیا ہے، ہمارے اندر چاہت ہو کہ دوسروں کو بھی اللہ عطا کرے، یہ نعمتیں سب کو ملیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اس سلسلے میں، تمہیں کوئی ایذا پہنچائے یا پہنچانا چاہے، دشمنی پہ اترے، تمہارے کام میں روڑے اٹکائے، تو تم نے بدلہ نہیں لینا۔ یہ ہے حسن، لیکن احسن یہ ہے، بہت اچھا یہ ہے کہ بدلہ کیا، جس نے تمہارے ساتھ بدی کی ہے تم اس سے نیکی کرو۔ ہوگا کیا کہ
کہ یہ تمہارا احسن عمل اس پر اثر انداز ہو کر رہے گا، دشمن کل اور آنے والے وقت میں تمہارا جگری دوست بن جائے گا، اور اس میں ضرورت پڑتی ہے صبر کی، اور اصل صابر ہستیاں ہیں اللہ کے انبیاء علیہ السلام، اور جتنا ان کے نقش قدم پر کوئی ہے وہ صبر ہی کرنے والا ہے۔ دنیا میں یہ جزا ہوگی کہ نیکی پھیلے گی، برائی سکڑے گی اور کم ہوگی، اور اگر تم نے بدلہ لیا تو اسلام نے اتنا جائز رکھا ہے۔ کسی نے ایک دانت دوسرے کا توڑا، وہ بھی ایک توڑ سکتا ہے، لیکن دو نہیں، یہ ظلم ہے۔ پہلے مظلوم تھا، اب وہ تو کہتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ 32 ہی نکال دیں سب دانت، تو یہ ظلم ہے۔ فرمایا کہ بدلہ نہ لوگے یہ حسن ہے، یہ اللہ کو پسند ہے۔ تم نے ایک بندے کو معاف کیا، رب تمہیں معاف کر دے گا، اور اگر تم نے بدی کے مقابلے میں نیکی کی ہے، اس نے تمہیں نقصان دیا، تم اس کے باوصف اس کا فائدہ کر رہے ہو۔ کلہ والے کا عجیب لکھا ہے کہ دریا کے کنارے وضو فرما رہے تھے، ایک بچھو پانی میں گرا، انہوں نے کہا کہ ڈوب کر مرے گا، نکال کر باہر کنارے پر رکھا، اس نے ڈس لیا۔ بچھو کا کام ہی ڈنک لگانا ہوتا ہے، اور پھر دوبارہ گرا، کئی بار وہ گرا، اور انہوں نے باوجود اس کے ڈنک مارنے کے اس کو پھر پکڑ کر باہر نکال دیا۔ ایک بندہ دیکھ رہا تھا، اس نے کہا کہ حضرت کیا کر رہے، وہ تمہیں ڈس رہا ہے، تم اس کی جان بچاتے، ایسے بچھوؤں کو تو اور مار دینا چاہیے۔ اس نے کہا کہ دیکھو اس میں ایک برا وصف ہے ڈسنے کا، اور اللہ نے مجھے انسان بنایا، میں خود ڈوب کر مرنا نہیں چاہتا، تو رب کی اس مخلوق کو کیوں ڈوبنے دوں؟ وہ برا وصف نہیں چھوڑ رہا، تو میں انسانی اچھا وصف کیوں چھوڑ دوں؟ یہ ذہنیت بڑی ہی اعلیٰ اور عمدہ، اس کو صبر کہتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں کہ اس پر آگے بھی میں نے سب سے بڑا جو اجر ہے اسی پر رکھا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک شخص نے گالی دی، آپ رک گئے اور اس سے ارشاد فرمایا کہ اگر میں واقعتاً برا ہوں اور مجرم ہوں تو پھر اللہ مجھے معاف کر دے، اور اگر تو نے جھوٹ بولا ہے تو اللہ تجھے معاف کر دے۔ لکھا ہے کہ کھجور کے درخت پر جب پھل لگا ہو تو لوگ اس کو پتھر مارتے ہیں، اور وہ درخت اس کے اوپر گر کر اس کو برباد نہیں کرتا۔ انسان ہے، وہ انسان کا بچہ ہے، وہ پتھر مار رہا ہے، اور کھجور کیا کرتی ہے، آگے سے پھل گرا رہی، میٹھی کھجوریں اسے کھلا رہی۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کا وصف یہاں ان آیات میں بھی ذکر کیا کہ اگر تم کامل مرتبہ پانا چاہتے ہو تو اس کے لیے صبر کی بہت ضرورت ہوگی، تو پھر دنیا میں نیکی پھیل جائے گی، برائی کے عوض میں بھی جب نیکی آئے گی تو پھر دین پھیلے گا، پھر اللہ کی رضا کے کام عام ہوں گے۔ اور یہ ایک جگہ نہیں، بہت جگہ ایک ایک لفظ قرآن کا بڑا ہی قابل غور ہے۔ ہم سوچیں کہ زندگی کے جن اوقات میں ہم نیکی کرتے ہیں اور جن میں ہم سے برائی ہوتی ہے اللہ کی نام، آیا وہ دونوں برابر ہیں؟ اور پھر زندگی کو ہم سوچیں کہ موت اور زندگی تو برابر نہیں، انسان جو کچھ اس نے کرنا کرانا اسی زندگی، یہ لمحات ہیں تھوڑے، اور جب انسان مرنے کو لگتا ہے اس وقت میں یوں لگتا ہے کہ کچھ بھی نہیں تھا، ایک خواب سا تھا وہ ختم ہو گیا۔ بندہ رات کو سوئے ہوئے سوتے میں خواب دیکھتا ہے اور اچانک جاگ جائے تو تعجب کرتا ہے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں، خواب کی ایک بات تھی، لیکن یہ زندگی ہماری دوبارہ سے آنے کی نہیں ہے، یہ ہر شخص جانتا ہے، پر غور و فکر سے تأمل کرنے سے سیدھی راہ ملتی ہے۔
اس پہ استقامت اللہ پاک عطا کرتے ہیں۔ ہم سوچیں کہ ہماری نیکی اور ہماری بدی کبھی بھی برابر نہیں، نیکی پہ ہمیشہ کا اجر ہے اور برائی پہ سزا رکھی ہے قدرت نے، دن اور رات بالکل برابر نہیں۔ انسان خوشی کبھی پاتا ہے کبھی غم، دونوں آیا برابر ہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ پاک یہ تمیز اور اس پہ عمل کی توفیق عنایت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلہ بقدر حسنہ وجمال، اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا، اللہم اشف مرضانا ومرض المسلمین والمسلمات۔ یا اللہ پاک سب بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، دکھ درد آلام مصیبتوں سے نجات عطا فرما، رنج و غم سے نکال دے۔ یا اللہ پاک نیکی کی توفیق عنایت فرما، احسن عمل اور قول نصیب فرما، نیکوں کی اتباع عطا فرما، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، موت قبر حشر کو یاد رکھنے کی توفیق اور ان کی تیاری کی توفیق عنایت فرما۔ اتنے حضرات دعا میں موجود ہیں، سب کی نیک مرادوں کو پورا فرما۔ یا اللہ جو ہماری جائز حاجات ضروریات اپنے خزانوں سے عطا فرما، انسانوں کا محتاج نہ کر، صرف اپنی ذات کا محتاج رکھ۔ دین کی سمجھ عمل کی توفیق سب مسلمانوں کو پانچوں نمازوں کی پابندی نصیب فرما اور ایمان پہ خاتمہ عطا فرمانا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ تھا آج کا راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن، جس کے مدرس تھے جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامعہ مسجد نگین انصاری شیخ برا۔ اور آج اس درس میں سورہ حامیم سجدہ کی آیات مبارکہ 34 اور 35 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی۔ دوبارہ درخواست ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک یوٹیوب چینلز کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں، اور مناسب سمجھے تو اسے دوستوں سے بھی شیئر کر لیں تاکہ وہ بھی اس کار خیر اور کار ثواب میں اپنا حصہ پا کر مستفید ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، اعزاء و اقارب کے علاوہ اس ناچیز کو بھی ان میں شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔